बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया गया। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो और सीनियर पार्टी रहनुमा जनाब ताज हैदर की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसमें ये कहा गया कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है इलेक्शंस का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो गैर मुनासिब या ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है। यानी पंजाब में 2 साल से, ये भी कहा गया कि पंजाब में 2 साल से बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सिंध में अगर बल्दियाती निज़ाम की बात की जाती है या 4 महीने का जो टाइम फ्रेम दिया गया है, वो इतनी जल्दी, यानी जैसे ही बल्दियाती जो हुकूमतें थीं उसकी मुद्दत पूरी हुई वैसे ही टाइम फ्रेम दे दिया गया और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। जबकि इसके बिल्कुल बरक्स पंजाब, हालांकि सिंध के मुकाबले में बड़ा सूबा है और 2 साल हो गए वहाँ के बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म किए हुए, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। नाज़रीन, इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा गया कि जब कोई डिक्टेटर बल्दियाती निज़ाम लेकर आता है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, उस पर कोई बहस नहीं करता। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो बल्दियाती निज़ाम लाया गया उसमें ब्यूरोक्रेट्स की अहमियत को ख़त्म किया गया और वो बल्दियाती निज़ाम जो है सब ने उसको खुशामदीद कहा और वो बल्दियाती निज़ाम चलाया गया। इसी तरह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये भी कहना था कि जो मरदमशुमारी हुई है 2018 की, उस पर इत्तेफाक नहीं करते और 5% ब्लॉक्स को जब खोलने की बात हो चुकी है तो फिर इन ब्लॉक्स में दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए, और अगर तो मरदमशुमारी के नताइज जो हैं वो मुतज़ाद आते हैं पिछली मरदमशुमारी के नताइज से, तो फिर दोबारा मरदमशुमारी करा के डिमार्केशन के बाद जो है यानी इस इलेक्शंस को किया जाए। हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ताज हैदर साहब से। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और ख़ास तौर पे चूँकि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो कराची का ये जो दर्द है इस वक्त, जो बारिशों के बाद कराची की सिचुएशन हुई, इस पर भी गहरी नज़र रखते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताज हैदर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपकी और निसार खोड़ो साहब की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मुतालबात कमोबेश वही हैं सर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के भी हैं, फारूक सत्तार साहब के भी हैं और दीगर कुछ और, यानी जो जमात इस्लामी है उनका भी यही मुतालबा है। सर, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो अपना मौक़िफ़ बता दें, फिर सर मैं सवालात पे जाऊँगा। ये शायद हम अपनी बात को वजाहत से नहीं कह सके, हर चंद के हमने तमाम चीज़ें तहरीरी शक्ल में पेश की थी और वजाहत भी की थी। टाइम फ्रेम पे कोई एतराज़ नहीं है, टाइम फ्रेम कानूनी है 120 दिन का जी। जो हमारा एतराज़ था वो ये था कि जो मरदमशुमारी का तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था वो गलत था, और ये एतराज़ हमारा आज का नहीं है। ये एतराज़ जिस वक्त की 24वीं आईनी तरमीम सेनेट में थी और मैं खुद वहाँ पार्टी का लीडर था, ये एतराज़ उस वक्त उठाया गया था और हमने कोई 2-2.5 महीने 24वीं आईनी तरमीम को रोक के रखा, इसलिए कि जो मरदमशुमारी की गई थी वो बहुत मुतनाज़िया थी और गलत तरीके पे की गई थी। और गलत तरीका ये था कि जो भी अफराद सिंध में बाहर से आए थे, दूसरे सूबों से आए थे या गैर मुल्की भी यहाँ पे इतने हैं, उनको लिया ही नहीं गया। यानी अगर कोई पख्तूनख्वा से या पंजाब से आके सिंध में आबाद हुआ है तो उसको सिंध की आबादी में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उसको पख्तूनख्वा की आबादी में यानी जिस सूबे से वो आया था उसकी आबादी में शामिल किया। और ये एतराज़ सेनेट के अंदर उठाया गया और इस पे 2.5 महीने मैंने, और बहुत से लोग नाराज हुए। इलेक्शन कमीशन भी कहता रहा कि जनाब हम इतनी कलील मुद्दत में हल्का बंदी नहीं कर सकेंगे, जो हल्का बंदी की वो अलग कहानी है। लेकिन 24वीं आईनी तरमीम इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप बल्दियाती इंतखाबात प्रोविजनल लिस्ट जो है, जिसको कि CCI ने अभी तक कंफर्म वैलिडेट नहीं किया है,
آپ اس کی بنیاد پہ کریں. اور ہمارا مطالبہ یہ تھا, اور ہم نے اس معاہدے کی کاپی بھی آج تقسیم کی جو سینٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے کیا تھا, اور جس کے اندر ایک باقاعدہ 4 سینیٹر سے مشتمل کمیشن بنایا گیا, اور ہم نے 30 دن کی مدت دی تھی کہ اس 30 دن کے اندر ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ہم آبادی کے اعداد و شمار کو صحیح کریں گے, اور وہی 5% بلاکس کے اندر ڈیفیکٹو بنیاد پہ کر کے مردم شماری, جو کہ ایک دن میں ہو سکتی ہے, اور ٹیمپلیٹ پہ جس کے ریزلٹ جو ہے وہ اگلے دن آ سکتے ہیں, وہ اور اس کے اندر جو ویریشن آ رہا ہے پروویژنل فگرز میں اور ایکچوئل فگرز میں, اس کو بنیاد بنا کے آپ آبادی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور آبادی کو اگر آپ ٹھیک کرتے ہیں تو 61 نیشنل اسمبلیز کی سیٹس کی جگہ 85 سیٹس ہماری ہو جاتی ہیں. ہمارے وسائل جو ہے وہ کوئی 25% بڑھ جاتے ہیں جو ٹرانسفرز ہو رہے تھے. یہ تمام باتیں تفصیل سے بتائی گئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اور اس معاہدے کے اندر 30 دن کا ٹائم لکھا ہوا ہے. اب بھی اگر اسے کر لیا جائے تو ہمارے پاس کافی ٹائم ہے, 120 دن کے اندر کرائے جا سکتے ہیں انتخابات. تو ہمیں ٹائم فریم پہ کوئی اعتراض نہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کیوں نہیں. ہاں, یہ بات ہم نے ضرور کہی کہ بات آئی کہ جناب سپریم کورٹ کے حکم پہ کرائے گئے انتخابات, لیکن چلیے مان لیتے ہیں, لیکن جس وقت کے مقامی حکومتیں 3 صوبوں کے اندر ختم کر دی گئیں, تو کورٹ نے اس پہ اعتراض کیوں نہیں کیا کہ آپ نے ہمارے حکم پہ بنائی تھی, آپ نے توڑ کیسے دی؟ تو اور اس بات پہ ہم نے اطمینان کا اظہار کیا کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس کے اندر مقامی حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی ہے, اور ہم ہر صورت میں انتخابات چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آبادی کے اعداد و شمار کو درست کیا جائے. پھر ایک تجویز یہ بھی میں نے ذیلی دی تھی کہ جو میں نے پہلے بھی 2 سال پہلے بھی دے رکھی تھی کہ یہ تو ایک سمجھے کہ اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ اور ویریشن کو سامنے رکھ کے آپ آبادی کو ٹھیک کریں گے, لیکن 2021 کے اندر نئی مردم شماری بھی کی جا سکتی ہے جو صحیح اصول پہ کی جائے. اب 2 چیزیں ہوئی ہیں, ایک یہ کہ یہ اصول غلط تھا, اور پھر اس کو خفیہ رکھا گیا, صوبائی حکومت سے بھی خفیہ رکھا گیا. یعنی ہم انہیں لکھتے رہے کہ جناب یہ جو آپ سروے کر رہے ہیں اس کے اعداد و شمار روز کی بنیاد پہ ہمیں دیجیے. انہوں نے کہا جی نہیں, یہ خفیہ ہے سارا. تو وہ فوج کا آدمی جو ساتھ ہے اس سے وہ خفیہ نہیں ہے, یا جو انومریٹر جو ہے وہ جو کر رہا ہے اس سے وہ خفیہ نہیں ہے, سندھ کی کابینہ سے وہ خفیہ ہے, سندھ کی سیاسی جماعتوں سے وہ خفیہ ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ طریقہ اپنی جگہ کہ اگر کوئی KPK یا پنجاب سے آیا ہے تو اسے اس مردم شماری میں شامل نہ کیا جائے. سر کراچی کی آبادی کے لحاظ سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں, اگر کوئی شخص اندرون سندھ سے کراچی آ کے آباد ہوا ہے تو اس کو کراچی کی آبادی میں شامل کیا جائے گا, یا اس کو اندرون سندھ جس شہر سے وہ تعلق یا جس ضلع سے تعلق رکھتا ہے وہاں کی مردم شماری میں اسے دکھایا جائے گا؟ 2 طریقہ کار ہیں جی, اور ایک طریقہ کار جو اب ساری دنیا کے اندر رائج ہے وہ ڈیفیکٹو طریقہ کار ہے. جیسا کہ میں نے کہا ایک ڈیجورے طریقہ کار ہے جس پہ یہ مردم شماری کی گئی کہ جو آپ کا مستقل پتہ ہے جہاں سے آپ آئے ہیں, آپ وہیں کی آبادی میں آپ کو شامل کیا جائے. آپ کہیں سے بھی آئے ہوں, آپ بنو سے آئے ہوں, کوہاٹ سے آئے ہوں, چیچا وطنی سے آئے ہوں, لیکن کراچی میں آپ 30-40 سال سے رہ رہے ہیں, یا سندھ کے کسی حصے میں آپ آباد ہیں, آپ کا شمار وہیں پہ ہوگا جہاں سے آپ آئیں. ایک تو یہ ڈیجورے طریقہ کار ہے. لیکن جو دنیا بھر میں طریقہ کار چل رہا ہے جس کو مانا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر آج گنتی ہونی ہے تو کل رات آپ کہاں تھے, آپ اس گھر کے اندر تھے, آپ یہاں کے باشندے ہیں. یہ ڈیفیکٹو طریقہ کار کہلاتا ہے.
انہوں نے بڑے آرام سے ڈیفیکٹو طریقہ کار کی جگہ ڈیجورے پہ کر کے اور یہ فگرز دے دی. سر تو یعنی سندھ سے بھی جو لوگ آگے کراچی میں آباد ہوئے ہیں ان کو کراچی کی آبادی میں شامل نہیں کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ کراچی کا مسئلہ نہیں، یہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے. سر کراچی کی آبادی کے حوالے سے سر بڑی سوالات ہوتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ ان کو کراچی کی آبادی میں شامل کرتا ہے. یعنی اگر وہ سندھ کے کسی بھی حصے سے اگر آگے کراچی میں آباد ہو رہے ہیں تو کسی بھی حصے سے یا ملک کے کسی بھی صوبے سے یا غیر ملکیوں کو بھی نادرا جو ہے کراچی کی وہ آبادی کے اندر شامل کرتا ہے. اور مردم شماری میں ان کو کراچی کی آبادی میں شامل نہیں کیا گیا ہے؟ مردم شماری نہیں، کراچی نہیں. دیکھیے اس کو آپ جو ہے صرف کراچی کا یہ مسئلہ نہیں ہے جی. اور میں اگر آپ کو وہ اوسط فی گھر دوں کہ ایک گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں تو ہرچند کے کراچی میں خاندانوں میں اتنے بچے نہیں ہوتے، یہاں پہ تعلیم ہے، سب ہے، اور دیہی آبادی کے اندر تو بلا روک ٹوک جو ہے وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ کراچی کے اندر ایوریج فیملی سائز جو ہے کراچی کے سب ڈسٹرکٹس میں وہ کوئی 5.8 سے 6 کے درمیان ہے. دیہی میں 5.2 5.3 یہ ایوریج سائز آ رہا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری طرح سے مردم شماری کی بھی نہیں گئی ہے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب جس طرح آپ نے بات کی آبادی کی اور گھروں کے سائز کی، سر کچھ ایسے اگر میں ضلعوں کی بات کروں جس طرح سینٹرل ہے یا ضلع وسطی ہے یا ایسٹ کا ضلع ہے شرقی، یہ ایسے ضلع ہیں جہاں بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں سر، یعنی ان کی آبادی جو ہے وہ مطلب 30 لاکھ 40 لاکھ یہاں تک کی آبادی جاتی ہے. اس کے بالکل برعکس اگر ہم ملیر کی بات کرتے ہیں تو 10 لاکھ نفوس پہ مبنی ہے. اب کیماڑی کا ایک ضلع جس کا ابھی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اعلان بھی کر دیا گیا کہ اب وہ ضلع بنایا جائے گا، اس کی آبادی بھی جو ہے وہ میرے خیال میں 5 یا 6 لاکھ کے قریب ہوگی. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اگر آبادی کی بیس پر ضلع بنانے ہیں تو کیا سینٹرل کے مزید ضلع نہیں بنائے جا سکتے؟ کیا ایسٹ کے مزید ضلع نہیں بنائے جا سکتے؟ کیماڑی کی آبادی 6 لاکھ نہیں ہے، 19 لاکھ ہے. اچھا، جو نیا ضلع کیماڑی ہے. سر ملیر کی آبادی 10 لاکھ ہے. تو اب نہیں، ملیر کی بھی زیادہ ہے سر. جو سینسس جو پاپولیشن میرے خیال سے اس کو ذرا سے 10 لاکھ ہے جی سر. اس کا چیک کر لیجئے گا. کراچی کے اندر جو اوسط آبادی ہے ہر ضلع کی وہ اب یہ کیماڑی ملا کے وہ کوئی 25 لاکھ کے قریب ہے سر. لیکن 40 لاکھ والے ضلع بھی ہیں اور 40 لاکھ والے ہیں. اور لاسٹ جو ضلع غربی تھا یہ 40 لاکھ کی آبادی کا تھا جس سے 2 حصے کیے گئے. ضلع سینٹرل آپ نے صحیح کہا کہ 38 لاکھ کی آبادی ہے اور اس کے اندر ایک ضلع نیا قائم ہونے کی گنجائش ہے. سر کیونکہ یعنی یہ جب ضلع کا اعلان کیا گیا اور اس پہ رد عمل بھی شدید آیا تو مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالف سیاسی جماعتیں کراچی کے حوالے سے ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی چونکہ پہلے 6 میں سے 4 ڈی ایم سیز جو ہیں وہ چونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی تھی، میئر ان کا آتا ہے، تو بیسکلی ایک ضلع بنا کے اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈی ایم سی کا چیئرمین آئے گا اور پھر ایک کسی ضلع سے اور کر کے میئر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ نہیں، یہ تو خیر ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں لہذا آپ کی ایف آئی آر کٹ جائے گی. جو حقائق ہیں ان پہ دلائل دینے چاہیے. اچھا ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ یہ مردم شماری کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایریے پہ نہیں ہے. جو میں نے آپ کو فگر دی تھی وہ خانہ شماری کے حساب سے دی تھی کہ ایک گھر کے اندر اوسط کتنی آبادی ہے. تو یہ جو تھی نا کہ اور اس میں سیدھی سی بات ہے کہ جتنے گھر ہیں اور جتنی آبادی آپ نے کاؤنٹ کی ہے ان کو گھروں پہ ڈیوائڈ کر دیں تو ہر گھر کی اوسط آبادی آ جاتی ہے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جہاں آبادی 20-25 لاکھ سے زیادہ ہے وہاں ایک ضلع بن جانا چاہیے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ خانہ شماری اور رائے شماری آپ کہتے ہیں کہ 5% جو بلاکس کی
آڈٹ کرنا ہے اور یا اس کو دوبارہ وہاں پہ مردم شماری کرنی ہے. سر یہ کیا ایک دن میں آپ کہتے ہیں ممکن ہے؟ کس طریقے سے ممکن ہے سر؟ یہ ایسا ہے کہ میں آپ کے جو ناظرین ہیں ان کی اطلاع کے لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس بات پہ متفق ہے کہ 5% بلاکس کے اندر جو کہ کمپیوٹر سے رینڈملی سلیکٹ کیے جائیں ان کے اندر پھر سے وہ کرائی جائے. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے وہ بلاک سلیکٹ کر لیے اور جو مردم شماری کا عملہ ہے وہ ان بلاکس کے اندر بھیج دیا اور پھر صبح سے شام تک جو میری تجویز تھی وہ یہی تھی کہ آپ کرفیو لگا دیں. لیکن پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نہیں، اس میں آپ فوج کو نہ لائیے. میں نے اس پہ کہا کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم نے کہا چھٹی کے دن یہ کر لیں یہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ گھروں کے اندر اپنے موجود ہوں اور وہاں انومریٹرز جو ہیں وہ جا کے یہ تو اس پہ کہ کتنے انومریٹرز آپ دیتے ہیں صبح سے شام تک پورے ملکوں میں گنتی ہوتی ہے صبح سے شام تک وہ کر لیں. اور اس میں جو معاہدہ ہے وہ ضرور آپ دیکھیے گا جس پہ سارے جو سیاسی جماعتوں نے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ کرنل مشہدی صاحب نے بڑا ہمارا ساتھ دیا اس میں اور وہ بہت اس پہ کین تھے. سر 5% بلاکس کی اگر ہم کراچی کے حوالے سے بھی بات کریں تو تقریباً 8 سے 9 لاکھ لوگوں کو گننا ہوگا. تو سر آپ سمجھتے ہیں 8 سے 9 لاکھ لوگ ایک دن میں گنے جا سکیں گے؟ دیکھیے میں اور آپ تو نہیں گنیں گے نا، ٹیمیں ہوں گی انومریٹرز کی اور اس کے اندر جتنے بھی بلاک ہیں اس کے حساب سے آپ ٹیمیں لگائیں گے. لیکن یہ کہ اس عمل کو ایک دن کے اندر آپ مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ مطلب میں نے وہ معاہدہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جو تمام پارٹیوں کا ہے. لیکن سر اس میں آپ کی طرف سے یہ بھی تو کہا گیا نا کہ آپ یہ جو شیڈیول دیا گیا ہے اس شیڈیول کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرانا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن نے یہ شیڈیول یا یہ جو تمام چیزیں جاری کی صحیح نہیں ہے. ہم آپ کو وہ خط نہیں دے سکے اور وہ معاہدہ نہیں دے سکے. میں کل ہی آپ کو بھجوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. تو یعنی اگر پھر بھی سر الیکشن کمیشن اسی شیڈیول کے تحت حلقے بندیاں کر کے اور اس کے بعد الیکشن کا انعقاد کرایا جاتا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے احتجاج کیا جائے گا، بائیکاٹ کیا جائے گا؟ شیڈیول پہ نہیں ہے اعتراض، اس کے غیر آئینی ہونے پہ ہے. اعتراض اس بات پہ ہے کہ بغیر آبادی کو درست کیے ہوئے اور ایک تمام پارٹیوں کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو نظر انداز کر کے سی سی آئی سے ویلیڈیٹ کیے بغیر 24ویں آئینی ترمیم اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کوئی بھی انتخابات پروویژنل فگرز کے اوپر کرائے. یہ ہمارا اعتراض تھا اور وہی جیسے میں نے کہا کہ شاید ہم وضاحت نہیں کر پائے، میں کل صبح آپ کو بھجوا دیتا ہوں. تو سر یہ حتمی رپورٹ جو ہے مردم شماری کی یہ کب تک متوقع ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک حتمی رپورٹ نہ آئے مردم شماری کی اس وقت تک الیکشن؟ دیکھیے وہ حتمی رپورٹ جو ہے وہ اس معاہدے سے منسلک ہے. 5% جو بلاکس کے اندر ڈی فیکٹو بنیاد پہ ہونا ہے اور اس میں سب سے اوپر راجہ ظفر اللہ صاحب کے دستخط ہیں اس معاہدے پہ، سب سے نیچے میرے دستخط. اچھا، یہ میں کل آپ کو ای میل کر دوں گا، آپ اگر مجھے ای میل دے دیں گے تو اس کو ذرا سا ملاحظہ کر لیجیے. یہ آج ہمارا موقف تھا پوری پریس کانفرنس کے اندر اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کی حمایت کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، سینئر پولیٹیشین، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ رائے شماری کی حتمی رپورٹ نہیں آ جاتی جو کہ ایک معاہدے سے منسلک ہے، جو کہ جس پہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ متفق تھیں کہ 5% بلاکس کی جو مردم شماری ہے وہ دوبارہ کرائی جائے، اس کے بعد حتمی رپورٹ مردم شماری کی جاری کی جائے اور اس کے بعد چاہے یہ کام ایک دن میں کر لیا جائے لیکن جو الیکشنز کا شیڈیول ہے وہ اس کے بعد اناؤنس کیا جائے. بہرحال ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج
جو پریس کانفرنس کی گئی جس میں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کی گئی، جس میں جو اعتراض اٹھایا گیا وہ تقریباً جو مطالبہ ہے وہ تمام ہی پارٹیز کا ہے. یعنی اگر ہم بات کریں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم او یو کی، جس کے تحت الحاق کیا گیا حکومت کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ نے کیا، اور متحدہ قومی موومنٹ اتحادی جماعت بنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کی بھی جو شقیں ہیں، جو چند شقیں ہیں، اس میں سے جو اہم شق ہے وہ یہ ہے کہ 5% جو بلاکس ہیں مردم شماری کے، وہاں دوبارہ مردم شماری کرائی جائے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ کیا جو مردم شماری ہوئی ان کے نتائج اور یہ جو بلاکس میں دوبارہ مردم شماری کرائی گئی، کیا اس کے نتائج مختلف ہیں یا سیم نتائج آتے ہیں، اور اس کے بعد ہی پھر حتمی جو مردم شماری کی رپورٹ ہے وہ شائع کی جائے. بہرحال ناظرین، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر پروونشل اسمبلی جمال صدیقی صاحب. السلام علیکم جمال صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اعتراض یہ کیا گیا ہے سر کہ پنجاب میں 2 سال ہو گئے بلدیاتی نظام کو ختم کیے ہوئے، وہاں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کوئی شیڈیول جاری نہیں کرتا، الیکشن کی بات نہیں کی جاتی. سندھ میں فوراً ہی دوسرے دن شیڈیول جاری ہو جاتا ہے اور تمام چیزوں کا ٹائم فریم دے دیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر سندھ حکومت کو صرف یہ شکایتیں اور گلے ہی کرنا ہے تو ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ ان گلے اور شکایتوں کو ایک طرف رکھیں، آئیں مل کر اس ملک کی اور آپ کے صوبے کی جہاں آپ حکمران ہیں اس کی ترقی کے لیے کوئی اچھا پلان بناتے ہیں. ہم جب اس بات کے لیے خود قدم بڑھا رہے ہیں کہ جی آئیے ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کے صوبے کو ترقی دیتے ہیں جہاں آپ کی حکومت ہے، ہم اس کیپٹل کو ترقی دیتے ہیں جس سے یہ ملک چلتا ہے، جس سے یہ صوبہ چلتا ہے. تو ہم تو اجتماعی طور پر کام کرنے کے لیے خواہاں ہیں. ہمارے وزیر اعظم بھی اس بات کی حق میں ہے کہ کراچی ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا. تو اب سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے اگر کوئی چیز کی ہے، اگر اس میں بھی سندھ حکومت کو کوئی سازش کی بو نظر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انہیں ہر طرح اس تسلی کے پروسیس سے گزر جانا چاہیے جس سے ان کو یہ اطمینان ہو کہ ان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو مردم شماری ہے، جو کہ پاپولیشن سینسس جو پروویژنل رپورٹ آئی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کراچی کی اس آبادی سے متفق ہے؟ نہیں، جو پاپولیشن کراچی کی مردم شماری میں بتائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ ہے کراچی کی پاپولیشن. اور اگر دیانتداری کے ساتھ اور کسی نیت کے بغیر اس پر عمل کیا جائے تو کراچی کی پاپولیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 کروڑ سے زائد نکلے گی. اور جب پاپولیشن بڑھے گی تو بقایا چیزیں بھی اس کے حساب سے دینی پڑیں گی صوبے کو، صوبے کی کیپٹل کو. تو اگر مردم شماری میں ان کی تکلیف 5% جو ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں 5 نہیں 10% کر لینا چاہیے، 20% کر لینا چاہیے. ہاں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ بڑی ٹرانسپیرنٹ شماری ہو جس میں کسی کا بھی کوئی حق نہ مارا جائے. کہ اگر اس شہر کی آبادی کو ہم 1.5 کروڑ 2 کروڑ کرنے دیں یہ بہت زیادتی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو جو وسائل ہیں اور جو سہولیات ہیں وہ پھر آپ کو 1.5-2 کروڑ کے حساب سے ملیں گی. تو جو اس شہر پر آبادی کا جو والیوم ہے تو وہ شہر کے مسائل بھی پھر اتنے ہی زیادہ ہیں. تو ہم مردم شماری میں کوئی ایک کیلکولیشن دیتے ہیں، ریئل کیلکولیشن کچھ اور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ بیلنس کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. وہ بیلنس کرنے میں ہم مات کھا جاتے ہیں کہ ہمارے وسائل کم ہوتے ہیں اور ہمارے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. ہم شہر کی دیگر جو ایشوز ہیں شہر کے جو عوام سے ریلیٹڈ ہیں، جب ہم عوام کو ہی صحیح انداز میں کاؤنٹ نہیں کریں گے تو جب عوام کے ایشوز جب ہم 100 لوگوں کو کاؤنٹ کریں گے لیکن ہوں گے 500 تو پھر 500 کے حساب سے ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. شہر کا جو بربادہ ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 5 نہیں 50% جس طرح تسلی کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی، لیکن اس کراچی شہر کی مردم شماری ایک دفعہ دیانتداری کے ساتھ ہونی چاہیے. سر 2 سال ہو گئے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کا بھی یہ مطالبہ ہے. سر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 2 سال میں حکومت اب تک کیوں نہیں کرا سکی سر 5% بلاکس کی دوبارہ سے مردم شماری؟ مطلب ہر میٹنگ میں متحدہ قومی موومنٹ کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی ہمارا مطالبہ ہوتا ہے، وفاقی حکومت کہتی ہے جی بالکل یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ بہت جلد مردم شماری دوبارہ جو ہے نا 5% کی کرا لی جائے گی.
سر 2 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا کہ ایک 5% بلاکس کی مردم شماری نہیں کرائی گئی؟ لیکن میں سمجھتا ہوں بلند کہ مردم شماری کا اپنا ایک دورانیہ ہوتا ہے، اور اگر ان 2 سال کے درمیان میں اس کا دورانیہ آ گیا ہے تو شاید اس ملک کی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو مردم شماری سے زیادہ اہم ہے. نہیں سر، یہ چلتا ہے سر دورانیہ جو ہے نا سر، یہ نئی مردم شماری نہیں ہے. پچھلی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کو آڈٹ کرنے کے لیے کہ آیا وہ مردم شماری درست ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں سے 5% بلاکس کی گنتی جو ہے وہ ان لوگوں کی نفوس کی یہ مطالبہ پیپلز پارٹی نے کب کیا ہے بلند؟ سر یہ آج پریس کانفرنس میں کیا گیا، لیکن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ جو مطالبہ ہے یہ ایم او یو میں بھی شامل ہے، جو پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کا جو ایم او یو سائن ہوا تھا سر، جس کے تحت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے الحاق کیا، حکومت میں شراکت داری کی. اس میں سر یہ شق شامل ہے کہ 5% بلاکس کی کراچی کے دوبارہ مردم شماری کرائی جائے گی. 2 سال ہو گئے سر. جی میں اس بات کی آپ کو پہلے تو میں یقین دہانی کرا دوں کہ اگر حکومت پاکستان نے اس بات کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ سائن کیا ہے تو اس بات کا یقین کر لیں کہ حکومت پاکستان کی ایسی کوئی نیت نہیں ہے کہ وہ اس 5% کی جو جسے آپ آڈٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ کرانے کے حق میں ہو، کیونکہ حکومت بہت سارے چیزوں میں اس ملک کے جو معاملات ہیں ان کو ٹرانسپیرنسی کی نظر سے دیکھنا چاہتی ہے کہ ایک دفعہ آپ اس ملک کو ٹرانسپیرنسی کی نظر سے دیکھ لیں، ایک دفعہ اس ملک کو آپ لائن آف ڈائریکشن میں کھڑا کر دیں تو کم سے کم آپ کا ملک جو چل نہیں پا رہا ہے یہ ملک کم سے کم وہ چل پائے گا ملک، اور اگر چل پائے گا تو یہ ملک کھڑا ہو پائے گا. میں بالکل اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ سائن ہوا ہے تو حکومت پاکستان اس کے بالکل خلاف نہیں ہے. تاخیر ضرور ہوئی ہے، شاید کووڈ کی وجہ سے 6-7 مہینے ضرور لگے ہوں، شاید معاشی کرائسس کی وجہ سے حکومت کا دھیان اس طرف ہو، لیکن اگر یہ چیز ہے تو حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بغیر مردم شماری کو صحیح کیے ہوئے اگر بلدیاتی الیکشن کرائے جاتے ہیں تو کیا وہ بلدیاتی الیکشن کراچی کے لیے بہتر ہو سکیں گے؟ نہیں جی، بالکل بہتر نہیں ہو سکے. میں نے کہا نا کہ جب آپ کراچی کو 1.5 کروڑ کے حساب سے کیلکولیٹ کریں گے اور یہاں رہنے والوں کی تعداد اس سے دگنی ہے تو پھر اس شہر کے مسائل بھی دگنے ہوں گے. ہم پھر آبادی کے حساب سے وسائل کی بات کریں گے، وسائل کی تقسیم کی بات کریں گے، مسائل اس کے دگنے ہوں گے تو پھر تو شہر نہیں کھڑا ہو سکتا. شہر کے مسائل سے پھر جھوکے تو رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ جو مردم شماری شہر کی ہے ٹرانسپیرنٹ ہو، چاہے وہ 3 کروڑ ہو، چاہے وہ 4 کروڑ ہو، چاہے وہ 5 کروڑ ہو، چاہے وہ 2 کروڑ ہونی چاہیے بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں یا یہ جو تمام چیزیں اپوائنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کوئی سجیشن، کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، شہر کا ایڈمنسٹریٹر کوئی بھی ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی یہ ایسا کوئی ٹینور ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کے منصب کو ایک ایسا افلاطون بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ سب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس ایڈمنسٹریٹر کے آنے کے بعد شاید اس شہر میں 4 چاند لگ جائیں گے یا اس شہر میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک انتظامی اختیار ہے، وہ کسی ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے عارضی طور پر جو میئر کی غیر موجودگی میں اس شہر کے معاملات کو چلا سکے. اب اگر اس ذمہ داری کے لیے کوئی من پسند بیوروکریٹ لانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ نظام سندھ حکومت کی اپنے کنٹرول میں رہے، اگر اس منصب کے لیے کوئی اپنی پارٹی کا من پسند من چاہا کوئی دوست لانے کی کوشش کی جائے گی تو دیکھیں پھر سیاسی جماعتیں ہیں، ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، تو پھر وہ سیاسی کھینچت آنے اس شہر میں جاری رہے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہر ابھی سیاسی کھینچت آنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو حکومت سندھ کو دانشمندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جو اس شہر کے بہتر مفاد میں ہو. بہت شکریہ جمال صدیقی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر پروونشل اسمبلی، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا، شکریہ. ناظرین، اب یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو تمام مطالبات اب دیکھا جائے تو تقریباً تمام ہی جماعتوں کی طرف سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پہلے مردم شماری کی جائے، 5% جو بلاکس ہیں ان کی دوبارہ مردم شماری کی جائے، اس کو میچ کیا جائے پچھلی مردم شماری سے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ آیا اسی مردم شماری کی بیس پہ حلقہ بندیوں کے بعد جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہیں وہ کرائے جائیں گے، یا پھر دوبارہ سے مردم شماری ہوگی اور ایک پراپر ٹائم کے ساتھ پھر دوبارہ سے بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں. بہرحال ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.